अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं एक सवाल से। अगर मैं आपके सामने गुलाब का लफ्ज बोलूं या उसके फूल का जिक्र करूं तो जहन में क्या आता है? खुशबू, रंग, रोमांस। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त कराची और खुसूसन अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की तो एक साइक्लोन है जी गुलाब के नाम से जो आज टकराने वाला है गुजरात और महाराष्ट्र से, और इसकी जो हैबत है, इसकी जो तैयारियां हैं वो अभी आपके सामने है। कहा जा रहा है कि गस्ली विंड्स होंगी, तेज बारिश होगी और इस तूफानी बारिश में बहुत ज्यादा नुकसान का पेश खेमा है। इसकी तैयारियां लोग कर रहे हैं। अगर आज आपकी कुछ इस तरह की प्लानिंग है, कहा जाता है कि दोपहर 12 बजे के बाद बारिश का और तेज हवाओं का सिलसिला कराची भर में होगा। और यकीनन ये जो साइक्लोन है वो पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकरा नहीं रहा, इसका रुख गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हम भी फील करेंगे। कराची वालों के लिए इस वक्त खबर ये है कि उनको तमाम तर तैयारियों के साथ रहना है। अगर आप इरादा कर रहे हैं घर से बाहर निकलने का दोपहर के बाद तो उसमें एहतियात कीजिए। अपने पावर बैंक्स चार्ज कर लीजिए, जनरेटर के लिए और गाड़ियों के लिए फ्यूल रख लीजिए। कहीं पे भी जाने से पहले उसका रूट देख लीजिए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल वाकई ऐसी है। और खास तौर पे इंडिया की अगर बात की जाए वहां पे भी ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं। अर्बन फ्लडिंग का, फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। जितने लोगों के घरों में बेसमेंट्स हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज वेल। और इस वक्त तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर आज आपने शहर से बाहर यानी काम से बाहर निकलना है, सो जस्ट बी माइंडफुल कि अगले 3 रोज तक तेज बारिशों, तूफानी हवाओं का सिलसिला और इसका फोरकास्ट किया जा रहा है। और आज हमारी ये देखें जरा किस्मत कि आज पूरी दुनिया में आलमी मैरीटाइम डे के तौर पे भी मनाया जाता है। यानी सी फेयरर्स के लिए ये खास दिन है। सी ट्रेड के हवाले से और बहुत सारे मुख्तलिफ मौजूआत, जिसमें यकीनन क्लाइमेट चेंज भी शामिल है, जिसमें यकीनन पोल्यूशन और लुकिंग आफ्टर द वाटर्स भी शामिल है। ये भी आज के दिन इन मौजूआत को उजागर किया जाता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी मौजू पे ये रिपोर्ट। मैरीटाइम इंडस्ट्री का किरदार क्या है, जहाज रानी की हिफाजत कैसे हो, बहरी सिक्योरिटी और समंदरी माहौल की अहमियत को कैसे उजागर करें, इन सब की आगाही और शऊर उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मैरीटाइम का दिन मनाया जा रहा है। कई ममालिक की खुशहाली का समंदरी तिजारत से गहरा वास्ता है। समंदर के जरिए साजो सामान के आजादाना नक्लो हमल पर इन्हिसार तिजारत पर मुश्तमिल इक्तिसादी निजाम की कामयाबी की कुंजी है। इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि समंदरी तिजारत को महफूज बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उससे समंदर के कुदरती माहौल को होने वाले नुकसानात को कम से कम करने के तरीकों के मुतालिक आगाही पैदा करना है। जी जनाब, और आपको बताते चलें कि ये साल पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि 1991 के बाद पहली दफा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएन का इदारा IMO के कैटेगरी C के इलेक्शंस में भी कंटेस्ट कर रहा है। आपको बताते चलें कि कैटेगरी A और B जो है, कैटेगरी A में 10 स्टेट्स ऐसे शामिल हैं जिनका लार्जेस्ट इंटरेस्ट होता है इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। कैटेगरी B में शुमार किया जाता है उन 10 ममालिक का जिनकी लार्जेस्ट इंटरेस्ट है इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड में जिनकी सबसे ज्यादा शमूलियत होती है। लेकिन इसके अलावा कैटेगरी C बड़ी अहम होती है, जिसमें स्पेशल इंटरेस्ट के तौर पे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में, नेविगेशन में इन ममालिक को शुमार किया जाता है और उनकी वजह से तमाम ही दुनिया की एक तरह से जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। कहा जा रहा है इस अहम कदम के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम अफेयर्स ने, हमारी मिनिस्ट्री ने पिछले 1 साल से डिप्लोमेटिक काविशें की थी ताकि पाकिस्तान को कैटेगरी C के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल हो, पाकिस्तान भी इस काउंसिल का हिस्सा बने। और ये वजीर आजम इमरान खान साहब के ब्लू विजन के एंड मुताबिक है, ब्लू सी विजन के मुताबिक है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद तौहीद साहब। आप अर्बन प्लानर हैं और सीनियर रिसर्चर हैं एट द कराची अर्बन लैब। अस्सलाम वालेकुम साहब। तौहीद साहब, आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आपने इस पर अपना तज्जिया दिया। व्हाट इज दिस ब्लू सी विजन, और इसके हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि वजीर आजम साहब क्या देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में होने वाली उनकी कराची की विजिट में भी उन्होंने बंडल आइलैंड का जिक्र किया, कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत साथ मिलकर चले तो इसमें फायदा सिंध का ही है, फायदा पाकिस्तान का ही है। इस पर मैं चाहूंगी कि आप रोशनी डालें।
دیکھیے سب سے پہلے تو جیسے کہ میری ٹائم ڈے کے حوالے سے آپ نے فشنگ کی بھی بات کی, دیگر جو ایکوا کلچر ہے اس کی بات کی, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ لیا جاتا ہے جی, کیا اس میں فشنگ کمیونٹیز جو ہماری ہیں جی, جو جن کا براہ راست تعلق ہے تمام چیزوں سے, ان کی جو لائیولیہڈ ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر لیا نہیں جاتا. جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں جو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پر وہ یہ کہ ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر نہیں لیا جاتا. اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی ابھی, جو ایک پروجیکٹ ہے جو کہ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون کے نام سے 3 دن پہلے ہمارے سامنے اس کی کچھ جو ہے اسنیپ شاٹ اس کا آیا, ڈیٹیلز تو آل تو ابھی نہیں آئی ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں میں انہوں نے بات کی, جس میں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا. نہیں سر, سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ڈیٹیلز آئی ہیں, آپ نے کہا کہ کراچی, اس کو کہا جا رہا ہے کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون وچ از KCCDZ. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سی پیک کے مد براہ راست آئے گا. کراچی پورٹ ٹرسٹ اس کے اندر انکلوڈڈ ہوگا اس کو لیڈ کرنے کے لیے. یہ آف کورس ہمارا منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کا انیشیٹو ہے, اور اس میں ساتھ ساتھ جو کوانٹم ہے ایکسپیکٹڈ انویسٹمنٹ کا وہ تقریباً $3.5 بلین ہے. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فشرمین کمیونٹی براہ راست اس سے افیکٹڈ ہے, لیکن شپنگ اور سی ٹریڈ تو ایک بہت بڑا میکرو سبجیکٹ ہے. اس کو آپ کس طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, شپنگ کی بات کریں اور اس حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ عرصے پہلے اگر ہم جو فشنگ کمیونٹیز کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کنسرن اپنے شو کیے تھے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ڈیپ ٹرالرز کے ذریعے جو ہے وہ فشنگ کی جا رہی ہے, جس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ جہاں پر یہ فشنگ ہوتی ہے تھرو دیز ٹرالرز, وہاں سے تمام کی تمام اسپیشیز جو ہے وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آگے چل کر جو ہے پھر اس کی بریڈنگ کے ایشوز اور دیگر ایشوز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور یہ کنسرن بار بار ریز کیے گئے, لیکن اس پر جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. دوسری بات آپ نے کی کہ 3.5 بلین USD کی جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, دیکھیں لون تو نہیں ہے, انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کے اگینسٹ کیا چائنیز کو اونرشپ رائٹ دیے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی پورٹ کی بہت سارے معاملات ہیں نا, جیسے شروع میں اگر میں 1 by 1 آپ کی کنسرنز کو لیتی ہوں, آپ نے کہا کہ فشنگ کمیونٹی کو انکلوڈ نہیں کیا جا رہا. اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو فشرمین ہیں وہ بہت ہی ابتر حالوں میں سلمز میں رہتے ہیں. اگر ہم اس پروجیکٹ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں KCCDZ کو, تو کہا جا رہا ہے 20,000 سے زیادہ بہتر ہاؤسنگ فیسلٹیز ان فشرمین کو دی جائے گی. نمبر 1 تو یہ میرے خیال میں بہت ہی خوشائن قدم ہے اگر آگے بڑھتا ہے. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو پوٹینشیل ہے KPT کو اس میں انوالو کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میگا KCCDZ میں 4 نیو برتھس KPT ایڈ کرے گا, جس کی وجہ سے جو آپ نے دوسرے کنسرن کی بات کی کہ یہ ایکو سسٹم کو بہتر بنائے گا, اٹ ول ریڈیوس دا پولوشن, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ فشنگ پورٹ بنے گا. جو آپ نے خود کہا کہ ڈیپ سی میں جانے کے بجائے جب برتھ بن جائے گی تو یہی تو ایک فارورڈ ویژن ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے نا اس میں, آپ نے پہلی بات یہ کی جو 25 یا 20 فیملیز کو 20,000 فیملیز کو یا 25,000 فیملیز کو ریسیٹل کرنے کی بات جو آ رہی ہے, وہ آبادی ہے مچھر کالونی. ٹھیک ہے نا, مچھر کالونی کی پاپولیشن سینسس 2017 کے مطابق تقریباً 1,20,000 ہے, جبکہ ویسے جو لوگ بلیو کرتے ہیں عام طور پہ جو گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ وہاں کی پاپولیشن ہے. اچھا, وہ جو لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں ان میں سے تقریباً 60% لوگ ہیں جن کا تعلق اسی فشنگ کی ایکٹیویٹیز سے ہے یا فشنگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز سے ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ان کو ریسیٹل کرتے ہیں تو ان کو کہاں ریسیٹل کیا جائے گا؟ تو توحید صاحب, آپ کیونکہ اربن پلاننگ میں ریسرچ میں حصہ لیتے رہے ہیں, آپ نے کیا پلان پرپوز کیا ہے, یا باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, میں اکثر دیکھتی ہوں کہ پالیسی میکرز کی طرف سے اگر ایک پرپوزل آتی ہے تو اس میں نکتہ چینی ہم کرتے ہیں, یعنی یقیناً یہ آپ کی فیلڈ ہے تو بڑی ویلڈ کنسرنز ہیں آپ کی, بٹ پلیز ٹیل می واٹ از دی الٹرنیٹیو. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ یہ پروجیکٹ پہلے ہی سی پیک کے انڈر میں کر کے بہت سے لوگوں کو یہ یعنی کہ بتا دیا گیا کہ جی اس پہ بہت زیادہ کلام آپ نہ کریں, یہ ایک ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ادھر پازیٹیو اور نیگیٹو کرٹیسزم ہے یا اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہے مچھر کالونی سے آگے جو ہے ہمارے مچھر کالونی جہاں اینڈ ہوتی ہے وہاں پہ مینگروو فارسٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس میں کہا جا رہا ہے کہ 640 ہیکٹر جو لینڈ ہے وہ ریکلیم کی جائے گی, جبکہ سپریم کورٹ کے
آرڈرز جو فیبرری 2020 میں شاید انہوں نے KPT والے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے نے ان کو جو ہے روک دیا اور وہ ریکلیم لینڈ پر جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے سے منع کر دیا. اس میں آگے کیا چیزیں سامنے آئیں گی ابھی وہ نہیں پتا. اچھا, آپ نے دوسری بات کی, میں اس طرف آتا ہوں. آپ نے کہا جی پھر پلاننگ کیا ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے نا, سوال یہ ہے پلاننگ کیا ہونی چاہیے. اب دیکھیں اس میں پلاننگ میں جو گیپ ہے نا اس وقت, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسکلی ایک ادارہ اور ہے جو کہ سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کوئی رول سرے سے نظر ہی نہیں آ رہا, جس کے بعد آگے کیا ہوگا کہ آگے چل کے یہ پروجیکٹ جو ہے واپس اسی پینڈنگ پروجیکٹ کی طرح ہی کوئی سائیڈ لائن ہو جائے گا. بالکل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے, پہلی چیز تو یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈر اس طرح کے پروجیکٹ کو اگر آپ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل انہیں سیریس نوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ لوپ میں لیا جانا چاہیے. جیسے کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول ہمیں نظر نہیں آ رہا. جیسے میں نے کہا کہ سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جو ہے وہ کہیں شامل نہیں کیا گیا. دیگر اسٹیک ہولڈر کو تو آپ چھوڑ دیں, ان کو ویسے بھی ہمارے کیس میں نہیں گنا جاتا. اچھا, اب دوسری طرف آئیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کے انیشیٹو لینا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تو پہلی جس طرح کے ممالک میں اس طرح میرا سوال انفارچونیٹلی پھر وہیں جا کے کرتا ہے. ہمارے یہاں وہی بات ہے نا کہ ہم جب کوئی پلان بنتا ہے تو اس میں اپنی ایک پاور سٹرگل ہمارے یہاں آ جاتی ہے کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت یا یہ مختلف ادارے ساتھ مل کر کام کیسے کریں گے. اہم بات یہ ہے کہ اگر ریزرویشن ہے KCC-DZ کو لے کر, تو آن دی الٹرنیٹو جیسے آپ بات کر رہے ہیں سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ, ان کا بھی تو کوئی پچھلے 14 سال سے ہم یہاں پہ کنسسٹنسی ایک صوبائی حکومت کی دیکھ رہے ہیں. ان کا اپنا بھی تو کوئی پلان ہونا چاہیے نا. What do they have for the last 14 years to show? جب یہ اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لانے جاتی ہے, یہ ساری کی ساری ذمہ داری یا بلیم گیم ہم وفاق پہ یا منسٹری پہ کیوں تھوپ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ادارے صوبائی لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی فعال ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی انیشیٹوز لینے چاہیے. تو ہمارے سامنے ان کی انیشیٹوز تو آتے نہیں ہیں. بہرحال آئی پرسنلی فیل کہ اگر میں اس کو ایک میکرو لیول پہ دیکھوں, آپ کی جو کنسرنز ہیں وہ بجا ہیں کہ جو لوکل آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے, چاہے وہ 3-4 لاکھ کی ہماری فشرمین کمیونٹی ہو یا پھر ہمارے صوبائی ادارے ہوں, ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ لارجر پکچر, ہم ایک بڑا اہم قدم لینے جا رہے ہیں. 1991 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان IMO میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیٹیگری C کے الیکشنز کنٹیسٹ کرتا ہوا پہنچے گا. تو ہمارا رول ان دا لارجر کانٹیکس کہ ہم سی ٹریڈ پہ, شپنگ پہ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کراچی پورٹ کے, آپ چاہے مشرق میں دیکھ لیں یا مغرب کی طرف دیکھ لیں, سارے پورٹس فلرش کر رہے ہیں. انڈیا کے پورٹس آپ کے سامنے ہیں, مڈل ایسٹ کے پورٹس, دبئی, ابوظہبی کا حال آپ کے سامنے ہیں, اینڈ پیپل آر مور ریلائنٹ آن دیئر پورٹس. ریزن بینگ کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی تیل کے علاوہ بھی ان کو ایونیوز چاہیے. ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نعمت ہمیں دی ہے, اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اینڈ دس ورلڈ میری ٹائم ڈے, لیٹس ریکنیکٹ آور سیلف ٹو دیٹ ویژن. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. اینی لاسٹ میسج دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو بفور آئی ٹیک اے بریک؟ دیکھیں, بالکل ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹو جو ہے وہ لیے جائیں, اور اس کی جو ڈیٹیل ہے, جیسے ابھی اس وقت تو صرف ایک اسنیپ شاٹ دیا گیا, لیکن جلد از جلد اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے لائی جائیں تاکہ اس پہ مزید تنقید ہو سکے. مزید تنقید نہیں, دیکھیں مزید تنقید نہیں, بہت سارے اس میں ابھی گیپس ہیں. تو ان پہ تو بات کرنا ضروری ہے. بالکل اگری کرتی ہوں کہ گیپس یقیناً ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس نا بہت بکھری ہوئی ڈبیٹ ہے. ایک طرف اگر ہم کراچی سرکولر ریلوے کا ذکر کرتے ہیں, جائکا کی بات کرتے ہیں کہ جی 2004 میں وہ آ گیا تھا, پھر صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے بڑا زور لگایا کہ اس کو سی پیک کا حصہ بنائیں تاکہ اب تک یہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوتا. وہاں پہ سی پیک پہ نہ ہونا اس کے لیے ایک کوشچن مارک بنا. اور اب دوسری طرف اگر ہم KCC-DZ کی بات کریں اور اس کے اندر سی پیک اگر ہے, تب ہمیں کنسرن ہے. سو وی ریئلی ہیو ٹو سیٹ دا اسپرٹ رائٹ. آئی تھنک کہ جب کچھ چیز پازیٹیو ہو, آئی ایم این آپٹیمسٹ, سو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس سی ہاؤ تھنگس ڈیولپ. لیکن اس کی اپڈیٹ ہم آپ تک لاتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.